दज्जाल, वो खतरनाक फितना जिससे हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया। क्या यहूदी उसी के इंतजार में हैं? क्या ये सारी जंग, सारा जुल्म दज्जाल के आने की तैयारी है? जानते हैं आज की वीडियो में। वेलकम टू इस्लामिक वर्ल्ड व्यू। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले जितने भी फितने आएंगे उनमें सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक फितना दज्जाल का होगा। सोचें, एक ऐसा शख्स जिसके पास अजीबो गरीब ताकतें होंगी। वो आसमान को कहेगा बारिश बरसा और फौरन बारिश बरसने लगेगी। वो ज़मीन को सब्ज़ा उगाने का हुक्म देगा तो फौरन फसलें उग जाएंगी। इस दुनिया के ख़जाने उसके हाथों में होंगे। यहाँ तक कि वो किसी को कत्ल करेगा और फिर सबके सामने उसे जिंदा कर देगा। ये होगा इंसानी तारीख का सबसे खतरनाक फितना, जिससे बचने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी दुआ मांगा करते थे। मगर सिर्फ एक ऐसी कौम है जो हजारों साल से दज्जाल के आने का इंतजार कर रही है, और वो हैं यहूदी। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसका आंसर जानने के लिए आपको समझना होगी यहूदियों की हजारों साल हिस्ट्री। आज से तकरीबन 3000 साल पहले फ़लस्तीन पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बादशाहत थी। एक इंतहाई अजीम शान सल्तनत जो फ़लस्तीन से लेकर दरियाए फुरात तक फैली हुई थी। यानी आज के इराक, शाम, जॉर्डन, लबनान, मिस्र, सऊदी अरब और फ़लस्तीन के बड़े हिस्से इसमें शामिल थे, और इसका कैपिटल था जेरूसलम। दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब बादशाहत मिली तो उन्होंने इस किंगडम को मज़ीद स्ट्रेंथन किया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की कि मुझे ऐसी बादशाही अता कर जो मेरे बाद किसी को भी अता ना हो। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली और इंसानों के साथ साथ जिन्नात, जानवर और परिंदों पर भी उनको हुकूमत अता फरमा दी। यहूदी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत को अपनी हिस्ट्री का सबसे आइडियल दौर समझते हैं। वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रियासत की तरह एक मर्तबा फिर ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ, सब कुछ बदल गया। कौम में इख्तिलाफात शुरू हो गए। सल्तनत दो हिस्सों में बट गई, एक तरफ यहूदा और दूसरी तरफ इसराइल। अल्लाह ताला ने बहुत से अंबिया भेजे, लेकिन यहूदी कौम ने उनकी नाफरमानी की। फिर आखिरकार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ाब आ गया। 586 कबल मसीह में बाबिल इराक के ताकतवर बादशाह बख्त नसर ने यरूशलेम पर हमला कर दिया। यह हमला बनी इसराइल की तारीख का सबसे खौफनाक हमला था। बख्त नसर ने यरूशलेम के पूरे शहर को जला दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात के जरिए एक बहुत ही अजीम शान इबादतगाह बनवाई थी, जिसे हैकल सुलेमानी या टेम्पल ऑफ सोलोमन कहा जाता था। यहूदियों के लिए हैकल सुलेमानी बहुत मुकद्दस था। बख्त नसर ने हैकल सुलेमानी को भी गिरा दिया। हजारों लोगों को कत्ल करने के बाद तकरीबन 30,000 से ज़ायद यहूदियों को कैदी बनाकर बाबिल ले गया। यहूदियों की इस कैद को बेबीलोनियन एग्जाइल कहा जाता है, यानी बाबिल की जिलावतनी। ये यहूदियों की तारीख का पहला बड़ा डाउनफॉल था। तकरीबन 70 साल तक यहूदी बाबिल में कैदी रहे। फिर जब ईरान के बादशाह साइरस ने बाबिल को फतह किया तो उसने यहूदियों को वापस यरूशलेम जाने की इजाज़त दे दी। यहूदी वापस आए और दोबारा हैकल तामीर किया, जिसको सेकंड टेम्पल कहा जाता है। अब एक बार फिर यहूदी यरूशलेम में आबाद हो चुके थे। यहूदियों की मुकद्दस किताबों में लिखा था कि एक मसीहा आएगा जो कि उनको दोबारा से इक़्तिदार दिलवाएगा। एक बार फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत की तरह ग्रेटर इसराइल बनेगा। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी बनकर आए तो वही असल मसीहा थे, मगर यहूदियों ने उनका इनकार कर दिया। उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर झूठे इल्ज़ामात लगाए, उनके खिलाफ रूमी हुकूमत को भड़काया और यहाँ तक कि उन्हें सलीब पर चढ़ाने की साजिश कर डाली। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौजज़ाना तौर पर उनको जिंदा आसमान पर उठा लिया। यहूदियों के इस जुर्म की वजह से उन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ाब नाजिल हुआ और वो एक बार फिर यरूशलेम से निकाल दिए गए। 70 ईस्वी में रूमी जनरल टाइटस एक बड़ी फौज के साथ यरूशलेम के दरवाजे पर आ पहुंचा। शहर को घेर लिया गया। महीनों तक न खाना अंदर आया, न लोग बाहर निकल सके। भूख और बीमारी की वजह से यहूदी शहर में तड़पने लगे।
رومی فوج نے شہر پر حملہ کیا اور یہودیوں کی مقدس عبادت گاہ سیکنڈ ٹیمپل کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ ہزاروں یہودی قتل ہوئے اور جو بچے وہ غلام بنا لیے گئے یا شہر سے جلا وطن کر دیے گئے۔ یروشلم کو تباہ کر کے رومیوں نے یہودیوں کو وہاں دوبارہ بسنے سے روک دیا۔ یہودی قوم کو فلسطین سے نکال دیا گیا اور وہ دنیا کے مختلف حصوں میں بکھر گئے، اور یوں شروع ہوا یہودیوں کا جلا وطنی کا دور، دا جوئش ڈایاسپورا۔ یہودی دنیا کے کونے کونے میں پھیل چکے تھے، لیکن فلسطین سے جلا وطنی کو وہ کبھی نہ بھول سکے۔ ان کا اب ایک ہی مقصد تھا، یروشلم میں واپسی اور ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر۔ مگر ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اب کی بار ان کو واپس آنے میں 2000 سال لگیں گے۔ یہ 2000 سال یہودی تاریخ کا سب سے طویل اور کربناک دور تھا۔ 610 عیسوی میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو یہودیوں کے پاس آخری چانس تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اپنی تقدیر بدل لیتے، لیکن یہودیوں نے اس موقع کو بھی ضائع کر دیا۔ انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا، اور نہ صرف انکار کیا بلکہ وہ آپ کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ ان کی انہی سازشوں اور غداریوں کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے نکال دیا۔ وہاں سے نکل کر یہودی خیبر میں جا کر آباد ہو گئے، مگر وہاں بھی ان کی سازشیں ختم نہ ہوئیں، اور پھر آخرکار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں انہیں خیبر سے بھی جلا وطن کر کے شام کی طرف بھیج دیا گیا۔ سن 70 عیسوی میں جب رومی جنرل ٹائٹس نے یہودیوں کو فلسطین سے نکالا تو اس کے بعد فلسطین پر رومی عیسائیوں کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ یہودیوں کے فلسطین میں داخلے پر سخت پابندی تھی اور وہ وہاں کئی صدیوں تک واپس نہیں جا سکے۔ بعد میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب مسلمانوں نے فلسطین فتح کیا تو اب یہودیوں کو زیارت کے لیے آنے کی اجازت مل گئی، لیکن ابھی بھی وہ نہ وہاں زمین خرید سکتے تھے اور نہ ہی رہائش اختیار کر سکتے تھے۔ وقت گزرتا رہا، یہودی دنیا بھر میں بکھرتے چلے گئے۔ وہ جہاں بھی گئے اپنے آپ کو باقی قوموں سے الگ رکھا۔ وہ نہ لوگوں سے گھلتے ملتے، نہ ان کے طور طریقے اپناتے۔ وہ خود کو باقی قوموں سے سپیریئر سمجھتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا وی آر دا چوزن پیپل آف گاڈ، یعنی ہم اللہ کے چنے ہوئے خاص لوگ ہیں۔ لیکن اب چونکہ ان کے پاس نہ زمین تھی، نہ حکومت، نہ طاقت، اس لیے وہ اکثر جگہوں پر نفرت، ظلم اور ذلت کا شکار بنتے رہے۔ اس دوران اسلامی دنیا جیسے اسپین، عراق، موراکو، ترکی اور یمن نے کئی صدیوں تک یہودیوں کو بنا دی اور انہیں مذہبی آزادی بھی حاصل رہی۔ مگر یورپ میں حالات بالکل مختلف تھے۔ عیسائی یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قاتل مانتے تھے، لہٰذا وہ ان سے شدید نفرت کرتے تھے۔ انہیں شہروں سے نکالا جاتا، ان کے کاروبار تباہ کیے جاتے اور ان کا قتل عام ہونا ایک نارمل بات تھی۔ انہیں خاص علاقوں میں محدود کر دیا جاتا تھا جنہیں یہودی بستیاں یا گیٹوز کہا جاتا تھا، مگر وہ جہاں کہیں بھی ہوں ان کا مقصد بالکل واضح تھا۔ ان کے بچے بچے کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، نیکسٹ ایئر ان جیروسلم، اگلے سال یروشلم میں۔ جب جنرل ٹائٹس نے 70 عیسوی میں سیکنڈ ٹیمپل کو گرایا تو صرف اس کی ایک دیوار بچ گئی جسے ویسٹرن وال کہا جاتا ہے۔ یہودی اس دیوار کو بہت مقدس مانتے ہیں، وہ اس کے سامنے آ کر روتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، اسی لیے اسے دیوار گریا یا ویلنگ وال بھی کہا جاتا ہے۔ ہزاروں سال سے یہودی اسی دیوار کے سامنے آ کر تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر اور اپنے لیے ایک الگ ملک اسرائیل کی دعا کرتے رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہودی صرف فلسطین میں ہی کیوں آنا چاہتے تھے اور وہ وہاں تھرڈ ٹیمپل کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ یہ سمجھنے کے لیے ہمیں ان کے عقیدے کو جاننا ہوگا۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ ایک دن ایک عظیم بادشاہ آئے گا جسے وہ مسیح یا مسیحا کہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ مسیحا حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوگا۔ وہ یروشلم میں بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کرے گا اور یہودیوں کو دنیا کی سب سے طاقتور قوم بنا دے گا۔ لیکن یہ مسیحا تب تک نہیں آئے گا جب تک کچھ خاص شرائط پوری نہ ہو جائیں۔ پہلی شرط، تمام یہودی واپس اسرائیل آ جائیں، یعنی دنیا کے جس کونے میں یہودی بکھرے ہوئے ہیں سب کو واپس فلسطین آنا ہوگا۔ اسی لیے جب 1948 میں اسرائیل بنا تو پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کر وہاں بسایا گیا۔ دوسری شرط، یروشلم پر مکمل قبضہ۔ یہودی سمجھتے ہیں کہ یروشلم صرف اور صرف ان کا ہے۔ 1967 کی جنگ میں جب اسرائیل نے یروشلم کا وہ حصہ بھی قبضے میں لے لیا
جس میں مسجد اقصی ہے، تو ان کے ریبائز نے اعلان کیا اب ہم مسیحا کے استقبال کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ تیسری شرط، تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر۔ یہودی وہی ٹیمپل دوبارہ بنانا چاہتے ہیں جو جنرل ٹائٹس نے گرایا تھا، اور وہ جگہ کون سی ہے؟ جہاں آج مسجد اقصی ہے۔ یعنی ان کے عقیدے کے مطابق مسجد اقصی کو گرا کر وہ تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے، اور مسیحا آ کر اسی ٹیمپل میں بیٹھ کر دنیا پر حکومت کرے گا۔ چوتھی شرط، ایک عالمی جنگ یعنی ورلڈ وار۔ یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مسیحا سے پہلے دنیا میں ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، اس کے بعد ہی مسیحا ظاہر ہوگا اور وہ دنیا میں نیا نظام قائم کرے گا، ایک نیو ورلڈ آرڈر۔ مگر اس سب کے بارے میں ہم مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارے نزدیک اصل مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جن کا یہودیوں نے انکار کیا۔ اب جو شخص مسیحا ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں کئی پیشن گوئیاں فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے خبردار کیا ہے، اور میں تمہیں اس کے بارے میں خبردار کرتا ہوں۔ احادیث میں آیا ہے کہ دجال کے فالوورز میں زیادہ تر یہودی ہوں گے، اور جب دجال دنیا پر اپنا اثر قائم کر لے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور وہ لد کے مقام پر دجال کو قتل کریں گے۔ لد آج کے اسرائیل میں تل ابیب کے قریب ایک مقام ہے، جہاں آج ایک بڑا ایئرپورٹ بھی قائم ہے۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہودیوں کی مسیحا سے متعلق 4 شرطوں میں سے 2 شرطیں پہلے ہی پوری ہو چکی ہیں۔ ایک، اسرائیل کی ریاست قائم ہو چکی ہے، اور دوسری، یروشلم ان کے مکمل کنٹرول میں آ چکا ہے۔ یعنی ان کے عقیدے کے مطابق اب مسیحا کی آمد قریب ہے۔ لیکن مسلمان جانتے ہیں یہ مسیحا نہیں بلکہ دجال ہوگا۔ تورات میں یہودیوں کے مسیحا کے بارے میں لکھا ہے، اے یروشلم کی بیٹی، خوشی سے چلاؤ، دیکھو تمہارا بادشاہ آ رہا ہے، وہ عادل ہے اور گدھے پر سوار ہے، اس کی حکمرانی دریا سے زمین تک ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دجال کے بارے میں یہی نشانی بتائی ہے کہ وہ گدھے پر سوار ہوگا، اور یہ گدھا کوئی عام گدھا نہیں ہوگا بلکہ ایک بہت ہی بڑا اور انتہائی تیز رفتار ہوگا۔ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بہت ہی ڈیٹیل سے بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال جوان ہوگا، گھنگریالے بالوں والا، ایک آنکھ سے کانا، اس کی آنکھ انگور کے دانے کی طرح ابری ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زمین میں کتنے دن رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 دن۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن عام دنوں جیسے ہوگے۔ صحابہ نے کہا، جب ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا تو نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمازوں کا وقت خود حساب لگا کر مقرر کر لینا۔ یعنی دجال کے پاس کوئی ایسی خاص قسم کی ٹیکنالوجی ہوگی جس سے وہ ٹائم پر کنٹرول حاصل کر لے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے پاس جنت اور جہنم ہوگی، لیکن حقیقت میں اس کی جنت جہنم ہوگی اور اس کی جہنم جنت ہوگی۔ وہ بارش برسائے گا، زمین پیداوار اگائے گی، جو اس پر ایمان لائے گا خوشحال ہوگا، اور جو نہ مانے گا بھوک اور قحط کا شکار ہوگا۔ دجال ایک بنجر زمین کے پاس سے گزرے گا اور اس کو حکم دے گا کہ وہ اپنے خزانے نکال دے، تو زمین کے خزانے نکل کر اس طرح اس کے پیچھے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے چلتی ہیں۔ آپ دجال کی پاورز کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال ایک شخص کو کہے گا، اگر میں تیرے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تو مجھے رب مان لے گا؟ تو وہ شخص کہے گا، کیوں نہیں۔ دجال اس کو دھوکہ دینے کے لیے شیاطین کو اس کے ماں باپ کی شکل میں لے آئے گا۔ دجال پوری دنیا گھومے گا، لیکن مکہ اور مدینہ اس کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ ان کے ہر راستے پر فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے اور ان کی حفاظت کریں گے۔ پھر مدینہ 3 بار لرزے گا، اور اس کے نتیجے میں ہر کافر اور منافق وہاں سے باہر نکل جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ وہ دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس سے اتریں گے، زرد کپڑے پہنے ہوں گے اور اپنے ہاتھ فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوں گے۔ پھر وہ دجال کو تلاش کریں گے اور اسرائیل کے مقام باب لد پر جا کر اسے قتل کر دیں گے۔ یہی لد آج اسرائیل میں ایک شہر ہے جہاں ایک بڑا ایئرپورٹ بھی بنایا گیا ہے۔
دجال کے خاتمے کی ایک اور بہت ہی حیرت انگیز نشانی غرقت کا درخت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں سے نہیں لڑیں گے۔ مسلمان یہودی کو قتل کریں گے یہاں تک کہ وہ پتھر یا درخت کے پیچھے چھپے گا، تو وہ پتھر یا درخت بولے گا، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آ کر اسے قتل کر، سوائے غرقت کے درخت کے، کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج اسرائیل میں بڑی تعداد میں یہی غرقت کے درخت لگائے جا رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں یہ درخت صحراؤں اور شہروں کے ارد گرد لگائے جا چکے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہودی جانتے ہیں کہ ان کی آخری جنگ مسلمانوں کے ساتھ ہونی ہے، اور وہ اسی کے مطابق تیاری کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔